अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एस अहमद उर्दू। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ले जी, आज मुझे वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर याद आ गया, वो कलाम जो उन्होंने कहा था कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, जूं वेलण विच गन्ना ते रोन को हुण रवे मोहम्मद, हुण रवे ते मैं मन्ना। मतलब जान ऐसे फंस गई है शिकंजे के अंदर, जैसे वो जो गन्ना होता है ना, गन्ने वाली मशीन में वो जिसको तुन दिया जाता है, जो हाल उसका होता है, इस किस्म की जान फंस गई है। हाँ, और उसके अंदर जो रस था, जो तकब्बर था उसके अंदर, हाँ जी, जो रौनक थी, जो बदमाशी थी, हाँ जी, वो अब उस गन्ने के अंदर जाना वो बाकी नहीं रहे। वो अब रहे उस मशीन के अंदर से गुजरने के बाद भी वो वैसा ही रहे, तो फिर मैं मानूँ कि वाकई वही गन्ना सी या वाकई वही बंदा सी। हाँ जी, ये हाल हुआ पड़ा है किसका? ये हाल हुआ पड़ा है हमारे फील्ड मार्शल साहब का। बेड़े गर्क हुए पड़े हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने उन्हें कहा है कि जनाब सरकार आए और आके यहाँ पर हमारे साथ बैठें और साथ में $1 अरब भी लेके आएँ और यहाँ पर आके जनाब आप मदद करें किसकी? इसराइल की। अंदाज़ा करें कि सरेआम अब हो गया, अब वो ख़त्म हो गया वो जो मंजन बेचते थे ना कि हम गज़ा जाएंगे जनाब फ़लस्तीनियों की मदद के लिए। वो सरेआम कह रहा है कि भाई आए इसराइल की मदद के लिए, ये नितिन की मदद के लिए आएँ और ये जो रेजिस्टेंस उधर हो रही है इसको ख़त्म करें, और ये जाएंगे। और अब ये फंसे पड़े हैं। अगर अब ये जाएंगे तो वो इनका बयानिया बढ़ता है, वो अल्लाह की जंग वाला, वो अल्लाह की फ़ौज तो ख़त्म शुद्ध होगी। फिर तो ये नितिन की फ़ौज है, फिर तो ये अपना ट्रंप की फ़ौज है। और बाबा जी फरमाते हैं कि हकीकत भी यही है। वो कहानियाँ ख़त्म हो गई, अब सबको पता लग गया कि भाई ये किसकी फ़ौज है। जो जुल्म जो सितम इन्होंने अपनी ही कौम पर किया अपने इक़्तिदार के लिए, ये चोरों लुटेरों को ला के बिठा दिया यहाँ पर, जो है ना वो एक बेड़ा गर्क करके रख दिया। अदालतों का, कानून का, आइन का कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है। तो भाई ये जो है ना, ये अल्लाह की फ़ौज ऐसे नहीं होती। ये अल्लाह की फ़ौज जो है, अगर उससे कभी टाकरा हो गया, हाँ, तो इसकी छुट्टी हो जाएगी, पीड़े गर्क हो जाएंगे इसके। इसलिए ये अल्लाह की फ़ौज नहीं है, ये इस वक्त आसिम मुनीर की फ़ौज, ये पाकिस्तान की फ़ौज भी नहीं है। ये इस टाइम आसिम मुनीर की फ़ौज है। इसमें पोटेंशियल है बिल्कुल। फ़ौज अब भी जो है वो पाकिस्तान की ही है, पाकिस्तान के ही साथ खड़ी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल दी गई है। ये जो ऊपर जर्नैल आते हैं जो शब खून मारते हैं और जो ऐसे डिक्टेटरशिप कायम करते हैं, कब्जे कर लेते हैं, वो डायरेक्शन मोड़ देते हैं। अगर यहाँ कोई अच्छा बंदा, कोई ठीक बंदा आ जाए तो वो डायरेक्शन जो है वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ देगा, अच्छी की तरफ मोड़ देगा। अल्लाह की फ़ौज भी हो सकती है, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ आसिम मुनीर की फ़ौज है। अब फ़ौज को ये देखना है कि भाई वो अब कितनी देर आसिम मुनीर की फ़ौज रहेगी, क्योंकि आसिम मुनीर की फ़ौज का मतलब है कि ट्रंप की फ़ौज, और ट्रंप की फ़ौज का मतलब है कि नितन याहू की फ़ौज। हाँ जी, और बाबा जी तो कहते होते हैं कि नितन हरामजादे की फ़ौज, ऐसा कोई सिस्टम है। तो वो अब फंस चुके हैं। तो वो इसलिए मुझे वो शेर याद आता है कि भाई ये जो है ना काम फंस गया अब, और इधर से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जाते हैं तब मरते हैं, नहीं जाते हैं तब मरते हैं, ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि ट्रंप तो नहीं छोड़ने वाला, वो तो बेड़ा गर्क। हालांकि कोशिश इन्होंने की पहले कि किसी तरीके से कोई बच बचा हो जाए, लेकिन बच बचा होता नज़र नहीं आ रहा, और इनको जाना पड़ेगा। ये जाएंगे और फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे पीछे आपके जो बड़े बड़े मौलवी हैं, जो अभी कुछ ही दिन पहले GHQ में जाके वो DGISPR के साथ खड़े होकर उन्होंने तस्वीरें बनाई। वो मुफ्तियान इकराम, वो जो उलमाए सू हैं, वो छोड़े जाएंगे। और ये जो अभी 25-25 हज़ार रुपये सैलरियाँ दी गई हैं इन मौलवियों को, ये मुफ्त में थोड़ी दी गई हैं। आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत इतनी सखी हो गई, ये माई हुकूमत, ये 47 की हुकूमत, ये इतनी सखी हो गई कि इसको ख्याल आ गया कि इन मौलवियों को 25-25 हज़ार दो भाई। और मौलवी उससे बड़े बेगैरत बेशरम हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, धक्के खा रहे हैं 25-25 हज़ार के लिए। तो ये 25 है, ये तो टगे टगे पर बिकते हैं मौलवी, तो ये तो फिर 25 हज़ार वो लाइनों में लग के वो जो वसूल कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये दिन भी देखना था हमने कि वो इसलिए दिए गए हैं जनाब कि अब ये बयानिया बनेगा, बयानिया बनाया जाएगा, हर मस्जिद से आपको एक ही आवाज़ आएगी कि भाई ये तो मुजाहिद वतन और ये जो है ना
خدمت کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں پر غزہ میں. یہ یقین کریں یہ بیان وہاں پر یہ لڑ رہے ہوں گے ان سے, اور بیانیہ یہاں یہ بنایا جائے گا مسجدوں میں ممبروں پر بیٹھے یہ 25-25 ہزار کے ملے جو ہے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے گلی محلے میں کہ یہ بھی اللہ کی جنگ ہے, یہ بھی اللہ کی جنگ ہے, اللہ معاف کرے. تو یہ اللہ کی جنگ نہیں ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن خیر پیسہ چل رہا ہے, مولویوں کو پیسے لگا کے ادھر لے کے آئے ہیں. اور جناب یہ جو بڑے بڑے جغادری ہیں, بڑے بڑے ہستیاں جو آپ کو یہاں پر GHQ میں نظر آئی ہیں, اس میں DG ISP کے صاحب, وہ آ کے فتوے دیں گے بڑے بڑے, ہاں کہ جی یہ تو بالکل جائز ہے اور یہ بالکل جناب بالکل سپورٹ کریں, اور یہ جو میرا مطلب کہ جنت کا دروازہ ہے شاید, اس قسم کی کوئی باتیں کریں گے حساب کتاب لگا کے. تو یہ سارا سناریو چل رہا ہے, لیکن مزہ آ رہا. وہ جو پاپ کارن والا حساب ہے نا وہ آ گیا ہے یہ وہ ہاں کھاؤ اور دیکھو سسٹم دیکھو کیا آتا ہے, کیونکہ قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے. حالانکہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم بیوقوف ہے. کیونکہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی جو 18 سال کی عمر والے لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے. ووٹ کی ان کی عمر ہوگی, اور سارے ووٹر کس کے ہیں؟ عمران احمد خان نیازی کے. سب ان کے خلاف ہیں, نئی جنریشن جو ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا حق مارا جائے, یہ جو عمر ہے 18 سال کی اس کو ختم کر کے 25 سال کر دیا جائے, کہ 25 سال میں جو ہے وہ ووٹ کی اجازت دی جائے گی, اس سے پہلے نہیں. اچھا اب بات تو یہ ہے کہ یہاں تو 25 سال والے جو ہیں بھائی, اگر وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ آپ کا یہ جھوٹا اور 2 نمبر قسم کا بیانیہ مار رہے ہیں, وہ جا کے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو ووٹ دیں گے, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے, آپ کی بھول ہے. کیونکہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو ٹرینڈ کر رہے ہیں نا ان کو 18 سال والوں کو, وہ 25 سے 35 سال والے ہیں. وہ ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ بیڑا گرک ہو گیا, اور وہ ان کے پیچھے ہیں. ہاں تو وہ تو آپ کے خلاف ووٹ دے گی. شاید ان کا یہ ہو کہ بھئی ایسا کچھ کر دیں, یہ پابندی لگا دیں, کم سے کم جو ہمارے خلاف ووٹ پڑیں گے وہ تو کم ہو. پرابلم یہ کہ بھی آپ کے حق میں کون سے ووٹ پڑیں گے؟ 35 سے 45 والے آپ کے حق میں پڑیں گے؟ نہیں, وہ بھی آپ کے خلاف ہیں. 45 سے 55 والے آپ کے خلاف پڑیں گے, وہ بھی خلاف ہے. بھائی کہاں جائیں گے پھر؟ 65 والے 70 والے, یہاں تک یقین کیجئے کہ اب جا کے یہ اللہ معاف کرے کسی قبر کے باہر بھی کھڑے ہو جائیں, قبرستان کے باہر, انہیں بھی کہیں گے یار تم ہی آ کے ووٹ ڈال دو, وہ بھی ان کے خلاف ہی ڈالیں گے اگر ان کو اجازت ملے. اگر میرا مطلب پاسبل ہو, اول تو نہیں ہے لیکن اگر ہو تو وہ بھی ان کے خلاف, وہ اٹھیں گے, اٹھ کے ان کے خلاف ووٹ بھی ڈالیں گے, ان پہ لعنتیں بھی ڈالیں گے, لعنتیں ڈال کے واپس جا کے سو جائیں گے. اور جس نے ان کی کبھی زندگی میں حمایت کی ہوگی وہ سیدھا اٹھ کے پہلے تو توبہ کرے گا کہ اللہ مجھے معاف کر, یہ میں ان کی حمایت کرتا رہا ہوں, پھر جا کے سو جائے گا. مطلب اس قسم کے ان کے حالات ہیں. اور یہ چلے ہیں کہ جناب ہم پابندی لگا دیں گے, ہم یہ جو ووٹ ہے اس کی جو ہے نا عمر کم کر کے ووٹر کی, اور اس کو جناب ہم بالکل لے جائیں گے 25 سال پہ. یہ سب خام خیالی ہے. بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ وہ ہے نا آپ کے پاس فارم 47, لیکن اب ان کو شک ہے بھئی فارم 47 کے بھی وہی ہوگا حرزہ سرائی جو اب ہو رہا, تو وہی ہونا. آپ نے جعلی قسم کے الیکشن کروانے ہیں, اگر کروائے تو اول تو امید نہیں ہے کہ یہ الیکشن کروائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب بھی الیکشن کروائیں گے تو حال یہی ہوگا ان کا, بلکہ اس سے بھی برا حال ہوگا. پھر ان کو فارم 47 بنانے پڑنے ہیں, پھر ان کو جو ہے نا وہ سارے زمانے کے سامنے وہ لعنتیں اور جوتیاں کھانی پڑیں گی. لیکن خیر بابا جی کہتے ہیں ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا, ان کا بھگوان جو ہے وہ پیسہ ہے, وہ ڈالر ہے. ڈالر پھینک تماشا دیکھ, اقتدار پھینک تماشا دیکھ. اقتدار کی جنگ ہے, اور اقتدار کی جنگ جو ہے وہ یہ لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب ایک وضاحت آئی ہے جو آپ سب کو دیکھنی چاہیے, سننی چاہیے, تو جس سے پہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں وہ شادی تھی, وہ جو مائی تندور والی, مائی جنہری ٹکیاں والی, مائی کتری کباباں والی, مائی گیرج والی, مائی سرجریاں والی, مائی دودھ والی, مائی لاہور دا پانی کا بڑی لمبا پروگرام ہے یہ. ہاں لاہور دا پانی وغیرہ نکالنے والی. تو وہ لوہو بابا جی کہتے ہیں کیوں لوہو, باقی بھی شہر ہیں ان کا بھی نکال دیتی ہے. میں کہا ہاں جی, سڑکوں پر جہاں بھی کھڑا ہوتے وہ نکال دیتے. اس کے وہ منڈے کی شادی ہوئی ہے, جیسا آپ نے دیکھنا کہ وہ سارا ہر طرف جو ہے نا وہ بنا سوار, اور ہر چیز جو ہے وہ سرجریوں والے چہرے ہم نے دیکھے. تو وہاں پر سب سے زیادہ جو فوکس ہوا وہ ہوا جناب ڈڈو چارجر پہ, کہ یار ایک دم ڈڈو چارجر سے ایشوریہ رائے کیسے بن گئی, میرا مطلب ہے کہ ایشوریہ نواز شریف کیسے بن گئی. تو وہ سب پوچھ رہے تھے. اور اس کی جو ڈڈو کی امی ہے بھاپے سمجھتی یار میں تو ڈڈو کے ابو کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں, تم ڈڈو کی امی لے.
میں کہا بابا جی یہ سچی مچ کی امی ہے، اس کے ابو کا تو پتہ نہیں، ڈڈو کے پتہ نہیں کون کون نہیں، ہاں لیکن خیر اس کی امی ہے. تو بابا جی کہتے ہیں یہ اس کی امی کہاں ہوتی ہیں؟ میں بابا جی یار آپ نے کیا کرنا ہے، امی کہاں ہوتی ہیں، آپ نے اس کی امی کے ساتھ کیا کرنا؟ بابا جی کہتے ہیں اللہ معاف کرے میں نے کیا کرنا یار، جا کے بندہ کوئی رشتہ ہی مانگ لیتا. میں بابا جی وہ نہیں دے گی. بابا جی کہتے ہیں دے دے گی. میں کہا بابا جی نہیں، آپ کی سوچ ہے، آپ کیا آپ کو دیکھ کے تو بالکل ہی نہیں دے گی ڈڈو کا رشتہ. بابا جی کہتے ہیں چلو ڈڈو کا نہ دے آپ دے گی. بابا جی آ کے خدا کا خوف کریں گا، بزرگ کھاتے ہیں. بابا جی کہتے ہیں میں بھی تو بزرگ ہی ہیں. پتہ نہیں کیا یار بابا جی جی غریب سوچتے رہتے ہیں. بہرحال وہ ڈڈو کی امی آئی ہیں، ہاں بڑی قابل احترام ہے، خاص طور پہ نواز شریف کے لیے تو بہت ہی قابل احترام ہے. ہاں تو وہ ڈڈو کی امی آئی ہیں، تو وہ میڈیا والوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ڈڈو کی امی میں ایسے تو نہیں کہا، ہاں لیکن سب کو پتہ ہے کہ ڈڈو کی امی وہی جو انڈے وار وار کے نظریں اتارا کرتی تھی ڈڈو کی. تب لوگ سوچ رہے تھے کہ یار یہ ڈڈو کو کیسے نظر لگ سکتی ہے. ڈڈو تو خود ایک نظر بٹو ہے جس کو مائی ساتھ رکھتی ہے کہ مائی کو نظر نہ لگے. لیکن دیکھ لیں حالات نے پلٹا کھایا، ڈڈو نے کروائی رنگ برنگی سرجریاں، اور اس کے بعد جناب ڈڈو آج پچھانا ہی نہیں جا رہا. ڈڈو جو ہے وہ بالکل جناب وہ لگ رہا ہے کہ کوئی سپر سٹار ہے، کسی فلم کی ہیروئن ہے، کوئی ایسا کوئی سسٹم ہے. لیکن خیر اس کی امی آئی تو میڈیا والوں نے پوچھا کہ جی وہ بڑی وہ سرجریاں کروائی ہیں، بتائیں ذرا کروائی ڈڈو نے سرجری کی؟ تو اس کی امی نے سیدھا صاف چٹا جھوٹ بولا جو کہ ان کا وتیرہ ہے اس پارٹی کا، خاندانی مراسم بھی ہیں ان کے اپنا میاں صاحب کے ساتھ. بابا جی کہتے ہیں کون سے خاندانی مراسم ہیں؟ میں کہا بابا جی شروع سے جانتے ہیں. ہاں تو امی بھی اس کی کافی خدمت کرتی رہی ہیں صاحب جوانی میں. خیر تو وہ آنا جانا تھا ان کا، بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے ابھی کوئی غلط بات نہیں، اچھے تعلقات ہیں ان کے. تو ان کے گتھی میں شامل ہے، جیسے نواز شریف کی فیملی ہمیشہ جھوٹ اور عجیب و غریب قسم کی بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ ویسی ہی وہ ہے. اس نے کہا کہ نہیں میری بیٹی نے کوئی سرجری نہیں کروائی، ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں، ایسے فضول پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اس نے صرف ڈائٹنگ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈڈو صرف چائے پیتی ہے، ہاں چائے کے ساتھ پتہ نہیں کافی پیتی ہے، چائے اور کافی نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ اور سسٹم ہے، بس صرف چائے اور کافی پی کے. تو جب چائے کافی پئیں ڈائٹنگ کریں سخت قسم کی ڈائٹنگ تو پھر ایسا منہ ہو جاتا. ہاں حالانکہ یہ ماننے والی بات ہے ہی. خیر اینی وے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب پروپیگنڈا جھوٹ ہے، ڈڈو کا ایسا کوئی حساب کتاب نہیں. حالانکہ یہ یقین کیجئے کہ اتنے ایکسپرٹ ہیں، ایک تصویر بھی کسی کو دکھا، وہ کہہ رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں سرجن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ یہاں سے یہ آپریشن کروایا گیا، یہاں سے یہ سرجری ہوئی، ناک کی وہ اتنا پکوڑا ناک ڈائٹنگ سے نہیں ہو سکتا. تو نہیں ہاں بھئی پیٹ تو کم ہو جاتا ہے، ویسے بھی نظر آتی ہے ڈائٹنگ جو کہ میں نے کرنی ہے لیکن مجھ سے ہو نہیں پا رہی. ہاں میرا بھی منہ وڈا ہوئی جا رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ یار ڈائٹنگ شروع کر، لیکن ہو نہیں پاتی. کیونکہ ایک پرابلم یہ بھی ہے نا کہ بندہ جب خود کھانا پکانا جانتا ہو نا، تو ایک تو گھر میں پکتا ہے کھانا وہ اور بات ہوتی ہے، ایک بندے کے اپنے لسٹ ہوتے ہیں، اپنے ہوتی ہیں کہ وہ چٹخارا خود بنا کے مرچیں دھوڑ کے سارا کچھ جو ہے نا، وہ نہاری حلیم بریانیاں یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا، وہ پھر بندہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. 4 دن ڈائٹنگ کے بعد بندہ آپ ہی پکا لینا، چلو یار کر لو. خیر اینی وے تو وہ اس نے کہا کہ نہیں صرف ڈائٹنگ کا ہے سسٹم، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا اس نے ڈڈو کو، اور یہ باقی بات ماننے والی ہے نہیں، صاف اور سیدھا جھوٹ ہے. اور اس کے بعد جناب جو خبر ہے اصل ہاں وہ ہے کہ 2 بے شرم بے غیرت جو ہیں وہ اب میڈیا پر آ کے بکواسیات کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی. کون سی بکواسیات وہ کر رہے ہیں جناب؟ جو آپ کو پتا ہے کہ وہی والی شادی جس میں وہ ساری رنگ برنگی جو فنکارائیں ہیں وہ آئیں، تو سب نے بات بھی کی اس پہ کہ بھئی دیکھیں یہ کیا ہے. جیسے لازمی بات ہے یار، بات ہوتی ہے جب ایک بندہ ڈڈو، میرا مطلب ہے کہ ڈڈو نہیں، میرا مطلب ہے کہ کجھے جیسا اس کا منہ ہو عجیب و غریب قسم کا. بابا جی کہتے ہیں یار ڈڈو جیسے ہی کہہ دے. میں کہ وہی پہلے والا جو ہے وہ ایک دم وہ بدل جائے، ایک دم تبدیلی آ جائے، تو لازمی بات ہے سب بات کریں گے کہ یار یہ کیا ہے سسٹم. تو وہ اس پہ بات ہوئی ساری جگہ پہ. تو اب جو ہے نا 2 بغیرت بے شرم لوگ وہ نکل کے سامنے ہے. ایک تو ہے یہ اپنا طلعت حسین، اچھا اس کے ساتھ بڑا بے شرم ہمارا ایسا بڑا دگڑ 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 دلہ ہے یہ، یقین کرے
بھائی ایسا منافق اور ایسا خنزیر آدمی ہے. اس کی کسی دور میں عزت ہوتی تھی یار, اگر ٹوکری ہو گئی, یقین کریں مجھے دیکھ کے کئی بار ہوتا کہ یار بندہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, سمجھ آتی ہے کہ چلو یار آسمان, بہت سارے ہیں جو آسمان سے گرے ابھی تک کھجور میں اٹکے ہوئے, لیکن یہ ایسا بغیرت بے شرم ہے, یہ سیدھا ٹوائلٹ میں گرا. ہاں وہ بھی گندے بھرے ہوئے ٹوائلٹ میں, غلاظت میں, غلاظت بھی شریفوں کی. پتہ نہیں نواز شریف کے کموڈ میں ہی سیدھا گر گیا اس کے فلش کرنے سے پہلے. اوہ تو ایسا بغیرت بے شرم, اور پھٹکار اس کے منہ پہ پڑی ہے اس خنزیر آدمی کے. ایسا کمینہ ذلیل اور گھٹیا آدمی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جتنا بڑا یہ بغیرت بے شرم. اور یقین کیجئے کہ لوگ اس کو یہی کہتے ہیں, اس کا نام کوئی بھی نہیں لیتا, اس کو یہی کہتے ہیں کہ طلت کو, اس کو ذلیل اور گھٹیا آدمی کہتے ہیں, بغیرت بے شرم آدمی. اس کی منافقت جو ہے نا وہ دیکھنے والی. اب آ کے بکواس یاد کر رہا کہ دیکھیں وہ خواتین پہ جو ہے نا شادی پہ آئی شرکت کی, اور یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, یہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ان کے ڈریسز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, ان کے میک اپ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اور جناب ان کی سرجریوں کے بارے میں, چہرے کے بارے میں, یہ کیسی مغلظات, یہ کیسے گھٹیا پن, کیسا بغیرت بے شرمی, اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. اور خود یہ اتنا بڑا بغیرت گھٹیا کردار ہے, خنزیر آدمی. یہ خنزیر کا بچہ جو ہے یہ بیٹھ کے کیمروں کے سامنے عمران خان کی نکاح ڈسکس کرتا ہے. تب یہ پرائیویٹ معاملہ نہیں تھا. اس کو کہ پوچھے بغیرت بے شرم آدمی, لعنتی کردار اور خنزیر آدمی, اور تجھے تب کوئی حیا نہیں آئی, پھر تب کیوں بات کی تو نے؟ تب تو کہتا تھا کہ یہ جو ہے یہ تو جی اوپن ہے جی, یہ تو کوئی اپنا پرائیویٹ پروگرام نہیں ہے جی, گھر والا نکاح والا عدت والے معاملات ہوئے ہیں, یہ بشرا بی بی نکاح کے اوپر نکاح فلانا اور ٹنگڑا, اس قسم کی غلاظت گندگی. اور حالانکہ بشرا بی بی کا تو سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے, لیکن یہ گھٹیا آدمی ہے نا, بغیرت بے شرم آدمی ہے. اس کی سنیں ذرا کیا کہہ رہا تھا, اس کا ذرا تضاد چیک کریں اس بغیرت بے شرم کا, کہ آپ کو پتہ لگے یار یہ ایسے نہیں اس کو کہتے کہ یہ گھٹیا اور ذلیل کمینہ اور ایک نمبر کا خنزیر ہے یہ بہت بڑا. ایسا لعنت پھٹکار اس کے منہ پہ, غصہ مجھے زیادہ ہے اس لیے میں یہ تبرے کس رہا ہوں اس پہ, لیکن آپ سن لیں یار, اس پہ پھر آپ بھی کسیں گے تبرے. دیکھیں کیسا بڑا منافق اور غلاظت میں لتھڑا ہوا بغیرت بے شرم آدمی ہے یہ. کسی کو اسے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے گھر میں کیسی شادی ہو رہی ہے, اور اگر آپ کو یہ غرض ہے آپ کی کہ آپ نے دیکھنا ہے کسی کے گھر کے اندر کیا شادی ہو رہی ہے, تو پھر آپ باقاعدہ دعوت کے ذریعے اس گھر کے اندر جا سکتے ہیں. لیکن یہ دیواریں پھلانگ کر اوپر سے, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں جھاتیاں مار کر, اگر آپ لوگوں کے گھروں کے اندر کی باتوں کے اوپر جا کے چسکے لیں گے تو یہ آپ کی تربیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ گھٹیا پن. ناظرین, عمران خان اب ذاتی الجھنوں کا بھی شکار نظر آتے ہیں. ایسی ذاتی الجھنیں جس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ وہ ذاتی ہیں, شرعی ہیں, سیاسی ہیں, یا ان کو ہم نے زیر بحث لانا ہے عدالت کے فیصلوں کے ذریعے. ان کے نکاح خان نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کے مطابق کہ عمران خان اور بشرا کا نکاح عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہوا, اور اس کے بعد جب دونوں پارٹیز نے ان کو دوبارہ اپروچ کیا, یہ نکاح خان کو, اور ان کو بتایا کہ ان کا پہلا نکاح جو تھا وہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ بالکل جائز ہے. بلکہ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے زیادہ اس کو کوئی اور بڑی گالیاں دینی چاہیے, لیکن گالیاں دیتا نہیں ہوں. ہاں میرا مطلب بڑی گالیاں نہیں میں دیتا, نہ آپ نے مجھ سے کبھی سنی ہوگی. ہاں چھوٹی چھوٹی ہے بغیرت بے شرم ذلیل کمینہ دگڑ اس قسم کی تو چلو ہو جاتی ہے. تو یہ بغیرت ایسا بے شرم آدمی, آپ دیکھیں اس کا خود اپنا تضاد دیکھیں کہ کیا کرے, اس کو دکھائیں, اس کو شرم نہیں آئے گی, ذرا بھی شرم نہیں آئے گی, کیونکہ یہ شریفوں کا غلام ہے, بغیرت بے شرم آدمی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں بات تو کرنا چاہ رہا ہوں, میں کل بھی سوچ رہا تھا پنجابی ویلوگ کیا تو میں نے بات کرنی تھی اس کا, اور دوسرا وہ جو لونڈا پاڑا میرا مطلب ہے لونڈا لپڑا منصور فریجاں والا, اس کے بارے میں بات کریں. اب بھی ٹائم جو ہے وہ بہت ہو گیا, تو اب میں اس کے بارے میں بات کروں گا تو کام لمبا ہو جائے گا. تو اس کی جو ہے نا پھٹیاں ہم اکھیڑیں گے پنجابی ویلاگ میں آج شام کو. ہاں جی, تو انتظار کیجیے اور دیکھیے پنجابی ویلاگ میں, اس میں اس کی پھٹیں گے پھٹیاں. اور بابا جی فرماتے ہیں کہ تو اس کی پھٹیاں پنی تو میں ٹڈو دی وکھیاں سیکاں گا. میں کہا بابا جی اللہ معاف کرے, کیا کہا بابا جی کہتے ہیں پیار محبت والے پیار سے, ہاں ایسے سبھی سمجھ.